अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज हमारा सबक है हज अकबर। हज अकबर दरअसल एक अफसाना है, शॉर्ट स्टोरी है और जिसके अफसाना निगार प्रेमचंद हैं। पहले हम अफसाना यानी कि शॉर्ट स्टोरी होती क्या है, शॉर्ट स्टोरी किसे कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी की तारीफ क्या है, ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये अफसानवी नसर है, अफसाना। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, अफसाना को अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। अफसाना मुख्तसर कहानी को कहते हैं। अफसाना अदबी इस्तिलाह में एक मुख्तसर कहानी को कहते हैं जो एक नशिस्त यानी आध से पौन घंटा 30 से 45-50 मिनट में मुकम्मल पढ़ ली जाए। अफसाना इतनी मुख्तसर कहानी होती है जो आधे से पौन घंटा में मुकम्मल पढ़ ली जाती है। अफसाना में वहदत तासुर होता है। वहदत तासुर का मतलब हकीकी जिंदगी के किसी एक पहलू का असर कायम करना, मतलब पूरी जिंदगी के हालात वाक़यात, पूरी जिंदगी की कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी का कोई एक हिस्सा, कोई एक पहलू, कोई एक रुख को बयान करना या उसी के गिर्द कहानी को बयान करना, इसको हम कहते हैं ये अफसाना निगारी है। मैं दोबारा दोहराता हूं दोस्तों, जिंदगी के किसी एक हिस्से, पहलू या किसी एक रुख को बयान करना और तमाम कहानी उसी के गिर्द घूमती हो, उसी एक असर के आध से पौन घंटे में ये वहदत तासुर को बयान कर देना, इसको हम कहते हैं ये अफसाना है। दोस्तों, जो अफसाना लफ्ज है, ये तो इसकी अदबी या इस्तिलाही माना थी, तारीफ थी, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल माना है, जो लुग़वी माना है, जो हकीकी माना, वो ये है कि मन घड़त बात, झूठी बात, मुबालगा आमेज़ बात। मैं पहले ये लिखता हूँ फिर तारीफ लिखता हूँ, लेकिन आज मैंने आखिर में लुग़वी माना रखी है और पहले इसकी इस्तिलाही कह रहे हैं, अदबी कह रहे हैं, वो माना या तारीफ मैंने लिखी है। तो दोस्तों, हज अकबर के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी माना समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इल्म को मौसर अंदाज से बयान कर सको, उसका इजहार कर सको या किसी भी आप बात का इजहार कर सको, तो आपको ज़ख़ीरा अल्फाज का पास रखना, आपको आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज का होना, बहुत ज़्यादा होना इंतहाई ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, लफ्ज़ जो है ना, हर इल्म की बुनियाद है। माना इल्म को आप जब फैलाओगे, बयान करोगे, तो आपको लफ्ज़ों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो आइए हमारे जो मुश्किल अल्फाज हैं, जो नए अल्फाज हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा ज़ावियों से जानने की कोशिश करते हैं। अब हज कहते हैं दोस्तों इरादा करना या कसद करना, लेकिन हमारा 5वां रुकन भी इस्लाम का हज है। ज़िलहज के अय्याम में बैतुल्लाह की ज़ियारत करना, इसको हज कहते हैं। वैसे हज का माना इरादा भी है और कसद करना भी है। अकबर माना बड़ा, जैसे अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। दाया, बच्चों की परवरिश करने वाली औरत, जो बच्चों की परवरिश करने में मदद दे माँ को, उस औरत को हम कहते हैं, एक नाम रख दिया दाया। गवारा माना बर्दाश्त करना, सहा जाना, किसी चीज को कबूल कर लेना, ये गवारा के माना में आते हैं। हीटे या हीटा माना कम रुतबा, कमतर समझना, माना हीटा समझना। गले के हार, गले का हार माना हर वक्त जो साथ रहे। मुरब्बत, मुरब्बत माना लिहाज, रियायत, पास या दानपन। हीला माना बहाना, फरेब, मकर या जरिया को भी हीला कहते हैं। खिचड़ी माना खलत मलत होना, स्याह सफेद बाल को भी खिचड़ी कहते हैं। एक दो चीज़ों का गुड़मुड़ हो जाना, इसको भी खिचड़ी कहते हैं। ख्यालात को का गुड़मुड़ हो जाना, इसको भी खिचड़ी कहते हैं। कड़ा पड़ जाना माना सख्त हो जाना, तुंद हो जाना। बरहम होना माना मुंतशिर होना,
غضبناک ہونا اور مشتعل ہونا، پرنم آنسوں سے بھری ہوئی، پرنم مانا آنسوں سے بھری ہوئی، فروغ کرنا مانا رفع کرنا، دور کرنا، آگ کو بجھانا، طبیعت سیر ہونا مانا جی بھر جانا، اکتا جانا، ترددات مانا تشویشناک، پریشان کن، ان کو تردد کہتے ہیں، ترددات اس کی جمع ہے۔ برہنہ پا مانا ننگے پیر، جوتیوں کے بغیر پیر، لب ریز مانا لبا لب، معمور پر، پنپنا مانا بڑھنا، لہلہانا، ترقی کرنا، دل کا شاد ہونا، اسپیشل کوئی فصل یا کوئی بوٹا مرجھا جائے پھر وہ دوبارہ سے ہرا ہو، اس کو پنپنا کہتے ہیں، مانا دوبارہ سے ترقی کرنا۔ سفلا پن مانا اوچھا پن، تنگ ظرفی، نیچ پن۔ ترشی مانا چڑچڑاہٹ، بد مزاجی، بد مزاجی۔ امرت مانا آب حیات، آب بقا، نہایت میٹھا پانی۔ شگون مانا نیک و بد ساتھ دیکھنے کا عمل، ایک اچھے عمل کو بھی شگون کہتے ہیں۔ امڑنا مانا پانی بھر کے باہر نکل آنا۔ رشک مانا رقابت، کسی کے جیسا ہونے کی خواہش پیدا کرنا، اس کو رشک کہتے ہیں۔ سر تیورانا مانا سر چکرانا، کسی صدمہ کے تحت آنکھوں کے سامنے جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم سر تیورا گیا، مانا آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، چکر آ گئے۔ دھنپت رائے پریم چند۔ اپنے افسانہ نگار کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوستو ہمارے افسانہ نگار دھنپت رائے پریم چند اردو زبان کے سب سے پہلے افسانہ نگار ہیں۔ بہت سے محققین نے، ناقدین نے دوسرے افسانہ نگاروں کے لیے بھی کہا ہے، لیکن باقاعدہ اردو میں جسے سب سے پہلا افسانہ نگار مانا جاتا ہے وہ ہے دھنپت رائے پریم چند۔ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ 1880 میں جنم ہوا، پیدا ہوئے پانڈے پور میں جو کہ بنارس کا ایک قصبہ ہے، اور تاریخ وفات 1936 میں ان کا دیہانت ہوا۔ والد کا نام عجائب لال تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے ہی قصبہ سے حاصل کی، بنارس آئے اور میٹرک پاس کیا۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ بھی جاری رہا اور گریجویشن تک تعلیم حاصل کی۔ پریم چند کی ادبی زندگی 1901 میں شروع ہوئی۔ آپ نے ایک ہندی ناول پریما 1904 میں لکھا۔ پھر آپ نے افسانہ نگاری شروع کی اور دنیا کا انمول رتن کے عنوان سے ایک افسانہ 1905 میں لکھا، جسے برطانوی حکومت ہند نے ضبط کر لیا تھا۔ دوستو منشی پریم چند کو اپنے وطن سے بہت گہری محبت تھی اور اسے انگریزوں کی غلامی سے آزاد دیکھنا چاہتے تھے۔ پریم چند کی کہانیوں میں نچلے طبقے بالخصوص کسانوں کی روزمرہ زندگی کی عکاسی پائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پرانے زمانے میں زندگی کے دھارے کی درست سمت کا تعین کرنا مذہب کا کام تھا۔ اب یہ ذمہ داری ادب یعنی کہ لٹریچر پر آن پڑی ہے۔ یہی وجہ تھی وہ ادب برائے زندگی کے حامی تھے اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے بانی ارکان تھے، جن کا سلوگن یہی تھا کہ ادب جو ہے ادب برائے زندگی ہو۔ آپ نے 13 ناول لکھے جن میں بازار حسن، میدان عمل، گودان اور چوگان ہستی مشہور ہیں۔ بے شمار افسانے بھی آپ کی تخلیق کا حصہ ہیں۔ تو دوستو پریم چند دھنپت رائے اردو زبان کے سب سے پہلے اولین افسانہ نگار۔ دوستو اب ہم اپنے سبق کے خلاصہ کو پڑھتے ہیں۔ خلاصہ یوں ہے کہ حج ادا کرنا باطنی، جسمانی اور معاشی عبادت ہے، اسلام کا 5واں رکن بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصیبت کے مارے اور تکالیف میں گھرے لوگوں کے کام آ کر ان کا دل خوش کرنا بھی حج اکبر جتنا ثواب ملتا ہے۔ ایک بزرگ اور صوفی کا کہنا ہے دل بدست آور کے حج اکبر است، یعنی کہ کسی کا دل خوش کرنا
حج اکبر جتنا ثواب رکھتا ہے۔ تو پریم چند کی کہانی اسی بزرگ اور صوفی کے قول کی عکاسی کرتی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے، افسانہ کچھ یوں ہے، اور ہم اس کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں کہ منشی صابر حسین اپنے اکلوتے بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے عباسی نامی دایا رکھ لیتا ہے۔ صابر حسین کا بیٹا نصیر دایا سے بہت زیادہ مانوس ہو جاتا ہے اور دایا بھی نصیر پر جان چھڑکتی ہے۔ تنگی مالی حالات اور ماں کی محبت میں بٹوارے کا خوف لیے صابر حسین کی بیوی شاکرہ عباسی سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ آخر کار ہیلے بہانے سے عباسی کو گھر کی ملازمت اور گھر سے نکال دیتی ہے۔ چونکہ نصیر عباسی سے بے حد محبت رکھتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ جگہ جگہ علاج کرانے پر صحت یاب نہیں ہوتا۔ ادھر عباسی کا دل بھی اچاٹ رہتا ہے کیونکہ اس کا خاندان نہیں رہتا اور وہ اکیلی ہی رہ جاتی ہے۔ مگر جب نصیر کی صورت اسے اپنے بیٹے اور پوتوں کی محبت ملتی ہے تو دوبارہ جی اٹھتی ہے۔ صابر حسین کے گھر سے نکالے جانے کے بعد حج کرنے جا رہی ہوتی ہے تو ریلوے اسٹیشن پر صابر حسین کو پریشان پھرتا دیکھ کر وہ ٹرین کے دروازے پر آ کر وجہ پوچھتی ہے۔ صابر حسین شرمندگی کے ساتھ نصیر کی طبیعت ناساز ہونے کا بتاتے ہیں تو عباسی حج کا سفر چھوڑ کر بھاگم بھاگ نصیر کے گھر واپس آ جاتی ہے اور نصیر کو گود میں اٹھا لیتی ہے، جس سے نصیر آنکھیں کھول لیتا ہے اور دایا سے لپٹ جاتا ہے۔ عباسی کا چھوٹے بچے نصیر کی زندگی کے لیے حج کی ادائیگی چھوڑنا دراصل حج اکبر ہوتا ہے، کیونکہ دل بدست آور کے حج اکبر است کسی کا دل خوش کرنا یا کسی کی مصیبت میں آ کر اس کی دعائیں لینا، یہ بھی حج اکبر جتنا ثواب رکھتا ہے۔ ہم اپنے سبق کے سوالات کے جوابات اور اس کی مشق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، شاکرہ کے اخلاق کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس کا جواب یوں ہے، شاکرہ اپنے گھر اور شوہر کی خیر خواہ عورت ہے۔ ماں کی محبت میں بٹوارا اسے انجانے خوف میں مبتلا رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بد مزاج اور تنگ دل ہو جاتی ہے۔ مگر جیسے ہی بیٹے کی صحت کا معاملہ آتا ہے وہ تمام تر تنگ دلی اور بد مزاجی چھوڑ کر ایک بے لوث ماں کی طرح عباسی کے پاؤں پکڑنے کو بھی تیار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاکرہ اچھے اخلاق کی مالک، گھر اور شوہر کی خیر خواہ ہے۔ سوال نمبر دوسرا ہے دوستو، عباسی نے حج کا سفر کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس کا جواب ہے، عباسی نے ننھے نصیر کی محبت اور خرابی صحت کے پیش نظر حج کا سفر چھوڑ دیا، کیونکہ عباسی نصیر کو ایک بیٹے پوتے کی طرح چاہتی تھی۔ تو اگلا ہمارا دوستو سوال ہے، درج ذیل جملوں کو سادہ الفاظ میں لکھیے۔ چی بے جبی ہو کر بولے، تو اس کا سادہ سا یہ ہے کہ غصہ سے یا ترش لہجے میں بولے۔ جیسے چی بے جبی منا ماتھے پہ تیوری ڈال کر بولنا۔ کیا دشمنوں کی طبیعت اچھی نہیں ہے؟ یہاں اس کا سادہ سا یہ ہے کہ کیا نصیر کی صحت بہت خراب ہے؟ صابر حسین صورت غم بنے پردرد آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یعنی کہ صابر بہت زیادہ غمزدہ حالت اور آنکھوں میں آنسو لیے دیکھ رہے تھے۔ کیا عباسی امرت پلا دے گی؟ کیا عباسی آب حیات یعنی زندگی بخش پانی پلا دے گی جسے پینے سے نصیر صحت یاب ہو جائے گا؟ اس پر آپ اتنا جھلا کیوں رہی ہیں؟ اس پر آپ اتنا زیادہ غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ یہ دوستو آسان الفاظوں میں ہمارے ان جملوں کا بیان ہے۔